अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, सैलाब ज़दगान और मुतासरीन सैलाब जहां तबाहकारियों का सामना कर रहे हैं, अपने बागात, अपनी ज़रई ज़मीनें और ज़रई अजनास को बहता हुआ देख रहे हैं और एक गम और परेशानी का आलम है। दूसरी जानिब बैक्टीरिया और वायरस ने भी इनके गिर्द घेरा तंग कर लिया है। वबाई अमराज में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। आलमी इदारा सेहत की भी सैलाब ज़दा इलाकों के हवाले से सेहत के लिए एक ख़तरनाक वक्त करार दिया है और सैलाबज़दा इलाके में डायरिया, हैज़ा, मलेरिया, डेंगू बुखार, जल्दी अमराज और टाइफाइड जैसी बीमारियों के बढ़ते हुए ख़तरात से दो चार किया है। हेपेटाइटिस बी का भी इसमें इजाफा कर देते हैं। ये वो तमाम ख़तरात हैं जो इस वक्त हमारे पाकिस्तान के बासियों को लाहक हैं और इसके लिए किस तरह के इक़दामात करने ज़रूरी हैं, क्योंकि हमने इस पर तवील डिबेट की है कि अंदरून सिंध क्या कुछ हुआ, बलूचिस्तान में क्या कुछ हुआ, रेस्क्यू का अमल कैसे हमने किया, कैपेसिटी ना होने के बावजूद, इकोनॉमिक क्राइसिस होने के बावजूद भी पाकिस्तानी जो अवाम है उसने जो जज्बा दिखाया और फिर ओवरऑल हुकूमत की जानिब से जिस तरह लोगों के बीच में, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि अंदरून सिंध का उन्होंने बार बार दौरा किया, बलूचिस्तान का दौरा किया, वो गए और मुतासरीन के पास बैठे, उनकी हौसला अफजाई की, उनको अपनी प्रेजेंस का यकीन दिलाया और उसके बाद उन्होंने पै दर पै दौरे भी किए और बैनुल अक़वामी सतह पे, चाहे वो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो, साइड लाइन मुलाकातें हों, उसमें क्लाइमेट चेंज से जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ है उस पर, और इसी हवाले से 23 सितंबर को वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और उसमें सैलाब मुतासरीन के लिए आवाज़ उठाएंगे और क्लाइमेट चेंज, और जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अलार्म किया था और बताया था कि G20 ममालिक इसके ज़िम्मेदार हैं, उस पर भी वो तफसीलन बात करेंगे। एक्सपेक्ट किया जा रहा है, गो कि एक एजेंडा होता है, बाकायदा तौर पर जारी किया जाता है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में, लेकिन क्लाइमेट चेंज अरसे दराज से एजेंडे में शामिल रहता है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस मरतबा भी इस पर डिबेट होगी। लेकिन अब हमने ये देखना है, हमने बहुत सारी गुफ्तगू की, हमने ट्रांसमिशंस की, उस पर हमने आपको अपडेट किया किस तरह ये वायरल डिजीज़ जो है वो हमला आवर हो रही हैं, खड़ा हुआ पानी कितना नुकसान दे सकते हैं। लेकिन अब हमने ये देखना है कि अगले साल भी ये क्या हमने तैयारी की है, और जिस तरीके से एक तवील दौरानिए की बात की जा रही है मानसून की, वो भी अब एक क्लाइमेट चेंज का हिस्सा बने। और बदकिस्मती से नवंबर के मंथ का भी, और ये प्रेडिक्शन भी फोरकास्ट से हमें पता चल रही है कि खुदा न ख्वास्ता हैवी रेनफॉल हो सकता है। क्या हमने तदाबीर इख्तियार करनी है, और जिस तरीके से फ्लड के हवाले से जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को असर नौ उसका जायज़ा लेना, माहिरीन को उसमें शामिल करके हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। और आइंदा के लिए हमारी क्या तदाबीर होंगी, 2 माह पहले ही हमारा फोरकास्ट और हमारा मेट ऑफिस हमें इन्फॉर्म कर चुका था कि हैवी रेनफॉल हो सकता है। हमने अपने इंतज़ामी ढांचे को बेहतर बनाना है, लेकिन इस वक्त हमारा फोकस होगा वबाई अमराज और सैलाब के बाद जो हालात पैदा हुए हैं और जो कशीदा सूरत हाल है उस पर उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। मैं मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राना जवाद असगर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप माहिर हैं वबाई अमराज के, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मलिक अज़मत ख़ान साहब, हरदिल अजीज़ साबिक वज़ीर मुमलिकत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। किस्वल कलासरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं, और बड़ी अच्छी आपकी डिबेट होती है, और ख़ास तौर पर जो जनूबी पंजाब में जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में डॉक्टर हसन उरूज साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, फॉर्मर DG हेल्थ इस्लामाबाद और माहिर हैं वो भी वबाई अमराज के। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। डिहाइड्रेशन, डायरिया, डिलीवरी के केसेस की बात करें, अब तो टाइफाइड और हेपेटाइटिस बी के ख़तरात भी बढ़ गए हैं, क्योंकि हमारे पास जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं उसमें के खदशात ज़्यादा हैं, इजाफा हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक तो हुकूमती सतह पर जो हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी ज़बूहाली आपको पता है, हमारे कैपेसिटी इशूज़ हैं वो आपको पता है, लेकिन ओवरऑल आप क्या पैगाम देंगे कि हमने खुद से क्या करना है फौरी तौर पे, जब तक हुकूमत की मदद आती है, कैंप्स तक हम अपने लोगों को पहुंचाते हैं, इमीडिएटली हमने करना क्या है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। सजाद साहब, बात यह है कि ये एक तारीख़ी सैलाब है, ये रूटीन के सैलाब नहीं है जो पाकिस्तान या हिंदुस्तान इनका सामना करता है। ये एक तारीख़ी सैलाब है जिसके बारे में यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने ये कहा था कि मैंने पूरी ज़िंदगी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को मैनेज किया है, लेकिन मैंने इस लेवल की क्राइसिस नहीं देखा, इंसानी। ये शीला जैक्सन ने नहीं, ये शीला जैक्सन ने भी यही बात की है, बिल्कुल यही कहा उन्होंने, बिल्कुल यही कहा। और ये
مثلا اس کی کوئی ہے نہیں ہے ہسٹری کے اتنا بڑا سیلاب ہماری Unprecedented ہے یہ بالکل سب کچھ۔ آیا ہو، تو اب اس کے پرابلمز بھی اسی طرح اتنے ہی بڑے اسکیل پہ ہیں۔ لیکن جو جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ ہیپیٹائٹس ایکچولی اے اور ای کا زیادہ خطرہ ہے اس وقت پانی کی وجہ سے۔ ٹائیفائڈ سندھ کے اندر وہ والا پھیلا ہوا تھا آلریڈی، جسے ہم کہتے ہیں ایکسٹریملی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ، یعنی کہ اس کے خلاف پہلے صف کی بھی دوائیاں نہیں چلتی، دوسری صف کی بھی اینٹی بایوٹکس نہیں چلتی، اور چند ایک ہی دوائیاں ہیں جو اس کے خلاف غیر آمد ہیں۔ تو ٹائیفائڈ کا بھی خطرہ، اس کے ساتھ جو پانی کھڑا رہنے کی وجہ سے، مچھروں کی وجہ سے، مکھیوں کی وجہ سے، تو آپ کو ڈینگی اور چکن گنیا اور ملیریا اور بیکٹیریا اور وائرس کی ٹرانسمیشن سب سے خطرناک۔ وہ گیسٹرونٹرائٹس آ گیا، واٹر باؤنڈ ڈیزیزز آ گئے۔ گیسٹرونٹائٹس کی کیسز کا ہمیں کل بھی پتہ چلا کہ اندرون سندھ بہت زیادہ جی ہاں، اور اس میں کچھ ڈیتھس بھی رپورٹ ہوئی ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کو حل کیا جا سکتا ہے اگر جو ریلیف آرگنائزیشن ہے، جو گورنمنٹ ہے، وہ دو چیزوں پہ فوکس کر لیں۔ ان میں سے نمبر ایک تو ہے کہ صاف پانی کی فراہمی، اور اس کے لیے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پائپ واٹر لگائیں اور کنویں لگائیں اور پانی دیں۔ چھوٹے چھوٹے تھرمس مل جاتے ہیں آج کل جن میں فلٹر لگے ہوتے ہیں، چھوٹی اس طرح کی چھوٹے چھوٹے پمپ مل جاتے ہیں کہ وہی جو گدلا پانی ان کے قریب کھڑا ہوا ہے اس کو وہ پانی پینے کے قابل کر دیں۔ کلورین کی ٹیبلٹس مل جاتی ہیں۔ تو بہت سارے طریقے ہیں جن کے ذریعے آسانی کے ساتھ جہاں جہاں یہ پناہ گزین ہی کہہ لیجئے یا جو باہر فلڈ سے افیکٹڈ ایریا کے لوگ ہیں۔ سر یہ بڑا آپ کا اہم نقطہ ہے، آپ کو دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں ایک فلاحی ادارہ ہے اور ایک آرگنائزیشن ہے، سوشل آرگنائزیشن، اس نے اپنی مدد آپ کے تحت اس طرح کے فلٹر، جی ہاں، پانی کو فلٹر کرنے کی چھوٹی چھوٹی ایکوپمنٹس بنائے ہیں۔ ہاں بالکل، لیکن یہ اس سے بھی سادہ میسر ہے کہ آپ کی تھرمس کے اندر ایک فلٹر لگ جائے جس سے آپ گندے سے گندا پانی بھی اس کو پینے یا کے قابل کر پانی میں سکتے کلورین شامل ہیں۔ کر آپ پانی میں کلورین شامل کر دیں، تو آسان طریقے ہیں۔ تو ہمارے نمبر 1 پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہم صاف پانی پرووائڈ کریں، اور اس کے ساتھ اگر کیونکہ مچھروں کی بختات ہے اور یہ سیزن بھی ڈینگی کا اور ملیریا کا ہے، یہ آلریڈی ہم اس سیزن میں ہیں، اور تو مچھر اسپرے سیکنڈ تو ہو گیا۔ مچھر اسپرے، یہ دو چیز اگر کر لیا جائیں تو میرا جو تجربہ وہ کہتا ہے کہ 70% تک ہم انفیکشس ڈیزیزز کے خطرے کو کم کر لیں گے۔ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم اگر ہم ان دو چیزوں پہ فوکس کر لیں تو 70% ہم سانپ کے کاٹنے کے واقعات بھی بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ بلوچستان میں تو آلریڈی پہلے سے سب سے زیادہ سانپ کاٹنے کے واقعات ہوتے تھے، لیکن اب سندھ میں کہ جب سیلاب آتا ہے، ہمارا کچھ فارسٹ کا ایریا ہوتا ہے، یہاں جہاں سانپوں کے غار وغیرہ ہوتے ہیں، جب پانی آئے گا تو وہ اس کے ساتھ ہی آ جائیں گے سانپ۔ تو کچھ جگہوں پر تو ہمیں یہ بھی پتہ چلے ایک آدھ مگرمچھ جو ہے وہ ویڈیوز وغیرہ بھی بڑی وائرل ہوئی ہیں۔ تو کیا اس کے لیے جو ہے سانپ کے کاٹنے کا خاص طور پر بالکل، اور فوری طور پر فوری طور پہ، اور اس میں لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کرنا کہ کون سا سانپ خطرناک ہے اور کون سا نہیں، کیونکہ تمام سانپ خطرناک نہیں ہوتے، اور اکثر جو لوگ سانپ دیکھتے ہیں وہ اتنے خطرناک نہیں ہوتے۔ لیکن سانپوں کا کاٹنے کے اتنے کیسز نہیں ہوں گے جتنی ڈیتھس آپ کی ڈائریا سے ہوں گی۔ سمپل بچوں کی ڈیتھس بڑی جلدی ہو جاتی ہیں اور سورس ڈاکٹر صاحب اورل ہے جو آپ نے پہلے کہا، پانی ہے۔ تو یہ دو فوکس ہیں۔ اس کے ساتھ جو تیسرا بڑا مسئلہ اس وقت وہ ہماری حاملہ خواتین کا ہے، جو تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب ایسی ہیں جنہوں نے ان 30 دنوں کے اندر اب اپنی ڈیلیوری کرنی ہے۔ تو ہمیں جو سب سے بڑا فوکس ہونا چاہیے وہ پہلے دو فوکس کر کے تیسرا کہ ہم ان کو جو سروسز ہیں وہ پرووائڈ کریں۔ اگر وہاں پہ نہیں کی جا سکتی تو ان کو ایویکویٹ کریں کسی ایسی جگہ پہ جو ہاسپٹل ہے یا ڈیلیوری سینٹر ہے، یا اگر وہ نہیں ہے تو جو ٹرینڈ دائیاں ہیں آپ کی، یس یو آر رائٹ، اور ان کی سروسز کریں۔ کیونکہ ہمارا پاکستان میں جو زچگی کے دوران ماں اور بچوں دونوں کی شرح اموات بہت زیادہ ہے۔ تو ہم آلریڈی قسمتی یہ ڈاکٹر صاحب کہ فلڈ بھی وہیں پہ آیا، انہی ایریاز میں ہے جہاں آلریڈی یہ ریشو بالکل۔ تو اس وجہ سے یہ ہم یہ فوکس کریں گے۔ اس کے ساتھ سکن کی بھی آئیں گی، اس کے ساتھ مینٹل کنڈیشن ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ 2010 میں بھی بہت بڑا فلڈ آیا تھا، تاریخی اس وقت تک کا فلڈ تھا، اور میں اس میں گیا، اور سندھ میں نے ایک بچے کو دیکھا جو 72 گھنٹے ایک اکیلے درخت کے اوپر سروائیو کیا اس نے، کوئی نہیں تھا۔ اور اس کے بعد جب اس کو ریسکیو کیا گیا تو اس کو اتنے شوق میں تھا کہ اس کو ریسٹرین کرنا پڑا، کیونکہ وہ بالکل اس وقت سٹریس میں وہ کلیپس ہو چکا ہوا تھا۔ تو مینٹل سٹریس جو ایک مینٹل سٹریس سائیکولوجیکل جس کو عام لوگ نظر نہیں آتا، لیکن وہ بہت بڑا اس کے ڈیو ٹو ڈپریشن ہوتا ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ سائیکوسس میں چلا جاتا ہے۔ اور اس میں یہ دیکھیے کہ ایسی خواتین اور بچیاں بھی ہیں جو نارملی گھروں سے باہر نہیں نکلتی، اور وہ اپنی ایک باعزہ زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، اور اب ان کو ایک بے سر و سامانی کی حالت میں نکلنا پڑا ہے اور وہ مشکل حالات میں ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی بہت سارے واقعات میرے سامنے بھی ہوئے ہیں۔ میں اب ریسنٹلی بلوچستان گیا تھا تو وہاں پر ہنا اڑک کا ایک علاقہ ہے، تو وہاں پہ بتایا گیا 24 آورز سے جب سے یہ ہیوی فلڈ آیا تو وہ خواتین، بچے اور بوڑھے جو ہے وہ ایک پہاڑی کی چوٹی پہ جا کر بیٹھ گئے، پوری رات انہوں نے گزاری، اگلا دن گزارا، پھر اس کے بعد ہوا چلی بہت،
تو ڈیفینیٹلی نمونیا کے کیسز بھی سامنے آئے اور ٹیمپریچر لوگوں کو اور جو آپ نے کہا سائیکولوجیکل ڈیزیز جو ہیں وہ بہت بڑھ جاتی ہیں. ملک صاحب آپ کی طرف آئیں گے. ایک طرف سیلاب زدگان ہے, میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اسے پولیٹیسائز نہ کریں, لیکن بدقسمتی سے ہمیں کہنا پڑتا ہے تاکہ لوگوں میں بھی شعور آئے کہ ہم جن لوگوں کو منتخب کرتے ہیں, جن کو منتخب کر کے ہم ایوانوں میں بھیجتے ہیں, وہ پھر اس ووٹ کا جو تقدس ہوتا ہے اس کی پامالی ہوتے ہوئے بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اور پورے پاکستان میں جو نمائندوں کو منتخب کیا گیا, عوام نے ووٹ دیا, وہ ریزائن کر کے گھروں میں بیٹھ گئے, اور جہاں پر حکم ہے وہاں پر اتنی عدم دلچسپی ہے کہ اب کوئی وہاں پہ اگر جا کے جلسہ یا کوئی کارنر میٹنگ کی جاتی ہے تو لوگ وہاں پہ سراج ہو جاتے ہیں. تو ہم ہر چیز کو اپنی سیاست کی بینچ کیوں چڑھا دیتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میرے بھائی ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی تفصیل دی فلڈ کی بیماریوں کے حوالے سے. میں 2 منٹ لوں گا جس میں میں اپنے جو میری خیالات ہے اس کا میں اظہار کر سکوں. یہ جو فلڈ ہے یہ سوات اور دیر جو میرا علاقہ ہے جی, وہاں میں نے خود یہ جا کر کنارے پہ کھڑے ہو کر میں نے دیکھا ہے اس پانی کے بہاؤ کو. اس فلڈ میں اور 2011 کے فلڈ میں بہت بڑا فرق ہے. 2011 کا فلڈ چھوٹے عرصے تک بہہ رہا تھا, 3-4 دن پانی کھڑا رہا, اس کے بعد نکل گیا, اخراج ہو گیا, اور زور و شور سے, سپیڈ سے. یہ جو فلڈ ہے یہ ہفتوں بہتا رہا اور بڑے سائز میں تھا, اور سوات کے اندر تی کے ہوٹلز وغیرہ کے اس جگہ پہ, لیکن باقی چک درہ سے لے کر آگے پھر یہ خاموشی کے ساتھ جب بہہ رہا تھا تو میں نے ایک دوست کو بتایا کہ یہ اتنا خطرناک فلڈ ہے کہ اتنا پانی جب یہاں سے گزرے گا تو یہ 1 ہفتہ بعد پنجاب کے جنوبی پنجاب پہنچے گا, پھر 1 ہفتہ لگے گا اس کو یہ سندھ جاتا ہے سوات کا پانی. میں بالکل آپ کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں. ماہرین یہ بات پہلے بتا چکے تھے جب بلوچستان اور اندرون سندھ جب یہ ہیوی رین فال شروع ہوا تو بتایا کہ دریائے کابل میں پانی کی سطح جو ہے وہ بلند ہوتی جا رہی ہے اور اونچے درجے کے سیلاب ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہی دریائے کابل آئے گا, دریائے سوات, اور پھر یہ دونوں مل کر پھر آئیں گے دریائے سندھ میں. وہی ہوا. تو پھر بھی دریائے پنچکوڑا, دریائے کابل, دریائے سوات, تینوں وہاں پر اکٹھے ہو گئے, اور ادھر خود بھی بارش ہو رہی تھی اور ادھر سے یہ سیلاب کا پانی بھی چلا گیا. تو میں ایک ٹی وی ٹاک شو پر آن دی ریکارڈ ہے, میں نے کہا کہ یہ سیلاب لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ 2011 والا سیلاب ہوگا جو جلدی مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ مہینوں یہ مسئلے رہیں گے. اور اب یہ بات بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک سیلاب نہیں بلکہ ایک ایسا انقلاب ہے کہ اس کے لیے قوم کو اور حکومتوں کو تیار ہونا پڑے گا, کیونکہ یہ ہر سال اللہ نہ کرے لیکن یہ ہر سال آنے والا سیلاب ہے. اب چونکہ درجہ حرارت میں 2 سینٹی گریڈ کی کمی زیادتی اضافہ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کے ریسرچرز کے کہنے کے مطابق ہو رہا ہے. تو اسی طرح سے یہ جو برف ہے یہ میلٹ ہوتا رہے گا, اور پانی کا بہاؤ اور تعداد ہر سال اس کے لگ بھگ ہوگا. یہی بدقسمتی ہے ملک صاحب, اقوام متحدہ جو ہے وہ ہمیں انتباہ کر چکا ہے اور اب 5000 گلیشیئرز پر تحقیق بھی شروع کر دی ہے اس میں پاکستان میں. میں 1 منٹ اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی تباہی ہے. آدھے سے زیادہ پاکستان پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے. بیماریوں کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے کیا. میں اس بات پہ بلاول بھٹو صاحب کو, جو وزیر خارجہ ہے ہمارے پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بین الاقوام کو لا کر کھڑا کر دیا آن دا سپاٹ اور دکھا دیا کہ یہ دیکھیے, یہ ہم آپ کو مفروضے پہ نہیں بتا رہے ہیں, یہ سیلاب دیکھیں اور یہ دنیا کا ماحول دیکھیں, اب ہمیں کیا کرنا ہے, آپ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. بالکل اس کا رزلٹ بھی آیا, اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ان کے ہمراہ تھے, دورے ہوئے, سی ایم نے بریفنگ دی. تو یہ ایک سفارتی کامیابی ہے کہ اپنے نقصانات کو سے دنیا کو آگاہ کرنا تاکہ وہ جتنا مدد کر سکتی ہے وہ کرے. پھر ہم نے کیا کرنا ہے, جس طرح آپ نے کہا سیاست اور سیلاب, یہ سیاست ہر چیز کے ساتھ لگی ہوئی چیز ہے, سیاست سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک کے اندر ایک پارٹی کا لیڈر جو اس وقت جل سے جلوس, اور شکر ہے اللہ کا کہ پختونخوا کے عوام نے اسے صحیح جواب دیا. پشاور میں جلسہ کر کے ناکام ترین جلسہ ہوا, جب کسی اور 2016 کے جلسوں کے فوٹیج پھر دکھاتے رہے عمران خان پی ٹی آئی والے. 4 سدہ گئے تو لوگوں نے بھرپور احتجاج کیا,
کہ عمران خان یہ ہمارے آپ ساتھ آج کیا یاد ہو رہا آئے؟ ہے؟ آپ ادھر آئے ہیں کس لیے؟ آپ اپنی تقریر سنانے آئے ہیں؟ آپ آرمی چیف کو لگانے ہٹانے آئے ہیں؟ ہم مر رہے ہیں، ہمارے اوپر سیلاب، پورے پاکستان کے اندر بیماریاں، سیلاب اور تباہی ہے، اور آپ کن باتوں میں گم ہو گئے ہیں، کن چکروں میں ہیں؟ ہماری کوئی فکر کرے، ہمیں مدد کرے، ہمارے زمینیں، ہمارے باغات، ہمارے مکان، ہمارے لوگوں کی جانیں چلی گئی۔ آپ کسی اور ایشو پر بات کر رہے ہیں جو اس وقت اس ایشو کے مقابلے میں بالکل نان ایشو ہے۔ ملک صاحب بالکل آپ جی بالکل تو آپ نے جی انہوں نے جواب دیا، اور یہ بھی بتاؤں کہ جب بھی عمران آگے جائے گا لوگ جواب دیں گے ان کو کہ یہ جو حال ہے، کم از کم اس میں آپ نے اپنے لوگوں کو نکال کر جو متاثرین ہیں ان کی مدد کرنی ہے۔ بالکل انٹرنیشنل کمیونٹی کو پکارے کہ آ جائے ہماری مدد کرے۔ اچھا، اس سے جو آپ نے کہا نا جو لاس ہوا ہے، میں کلاسر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، جس طرح ملک عظمت صاحب نے نشاندہی کی ہے، ڈویژن دا موسٹ ڈینجرس تھنگ، یعنی جب آپ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں قوم کو، اور یہاں پہ بدقسمتی سے یہ دیکھا گیا کہ لوگوں کو اسپلائز یا موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہپنوٹائز کرنے کی شاید کوشش کی جا رہی ہے، یا فورسفلی امپوز کیے جا رہے ہیں ان پہ اپنے نظریات یا سوچ یا اپنی فکر، کہ آپ نے امداد اسے دینی ہے جس ٹرک کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا ہو، آپ نے امداد حکومتی کسی نمائندے کو، پی ڈی ایم اے کو، انتظامیہ کو آپ نے نہیں دینی ہے۔ یہ ہم نے پریکٹیکلی دیکھا کہ کتنا میرے خیال ہے خطرناک ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو قرآن کے اندر بھی حکم ہے، نبی پاک کا بھی یہی حکم تھے کہ سب سے بڑی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی جو بیماری ہے تفرقہ، بڑا واضح طور پہ اس کے اوپر سٹریس کیا گیا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد قرآن پاک نے کہ آپ تفرقے میں نہ پڑو۔ اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ساؤتھ پنجاب کے اوپر جس طرح میرا تعلق وہاں سے ہے، بڑی تباہی اور بربادی کی داستان ہے، اور ہمارے نوجوانوں نے بڑا اچھا کام کیا جو وہاں سے صافی ہیں۔ غضنفر صاحب کو میں خاص طور پہ اپریشیٹ کروں گا، انہوں نے وہاں پہ بڑا ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ غضنفر صاحب ہی تھے جنہوں نے پہلے یہ بات کی ہے کہ یہاں پہ ایک چیز خطرناک دیکھ رہا ہوں میں کلاسا صاحب، وہ یہ ہے کہ کیمپ لگے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے، وہ صرف انہی کو دے رہے ہیں جو ان کے اپنے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں سے ویڈیوز بنائی گئی ہیں، اور اس سے زیادہ خطرناک جس طرح فیڈرل گورنمنٹ کی جب وہاں پہ امداد پہنچی ہے تو لوگوں نے اس کو نہیں لیا۔ یہ تفرقہ ہے۔ آپ کو لیڈر کون ہوتے، کس کو ہم کہتے ہیں کہ جو جتھے بڑے یا بڑی کراؤڈ جمع کر لے؟ بالکل نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کس ڈیفینیشن میں جائیں، لیڈر وہ ہے جو قوم کو متحد کرتا ہے۔ ہمارے دوستوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا موقع تھا، یہ 2010 یا 11 کا سیلاب نہیں تھا، یہ ایک آفت ہے۔ رو کے گئے یہاں پہ یونائٹڈ نیشن کے جو تھے، ان کے آنکھوں میں آنسو ہم نے خود دیکھے ہیں، رپورٹ کیا ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جس طرح انہوں نے بلاول بھٹو کی بات کی ہے، ان کے ساتھ پرائم منسٹر ہیں، اپریشیٹ کریں ان کو کہ انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، جبکہ 2010 کے اندر آفت کمپیریٹیولی کم تھی، لیکن اس سے بڑی آرگنائزیشن تھی، ان کا فوکس جلدی ہو گیا تھا۔ اس دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ میرا خیال ہے کہ آج ہی میری ایک بات ہوئی ہے اینجلینا جولی کے آفس سے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ اتنی بڑی آفت ہے، اور خود بھی ہیومینیٹیرین رہی ہیں اور وہ بھی اب آ رہی ہیں، تو اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ بات کہہ رہے تھے ہم تفرقے کی، یہ ایک ایسا موقع تھا، میرے خیال ہے کہ خان صاحب کو انیشیٹو لینا چاہیے تھا کہ چھوڑیں ساری چیزوں کو، ساری زندگی سیاست کرنی ہے، آپ آئیں۔ اور اس وقت تباہی کہاں پہ ہوئی ہے؟ کے پی میں کن کی گورنمنٹ ہے؟ آپ پنجاب میں، ساؤتھ پنجاب میں، میرے ایک دوست کا ابھی ایک میسج آیا ہے، شاید آپ کا پیغام، آپ کے بڑے فین ہیں، دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ صرف آپ کو بتا دیتے ہیں راجن پور، ڈیرہ غازی خان، ان اضلاع میں 342 دیہات اور بستیاں تباہی کی داستانیں ہیں وہاں پر، صرف پانی نہیں، تباہی و بربادی کی داستانیں وہاں پہ، سنتے جائیں آپ۔ 7 لاکھ سے زائد افراد براہ راست متاثر ہوئے ہیں اس سے۔ یہ کس کا؟ یہاں پہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر میں آپ کو پڑھوں تو آپ کے آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے، میں سارا میسج پڑھ نہیں سکا۔ اسلام آباد، لاہور اور بڑے شہر میں بیٹھ کے ڈسکس کرنا، آپ تو وہاں سے ہو کے آئے ہیں، وہاں سے بیٹھ کے باتیں کرنا بڑا آسان کام ہے۔ آن دی گراؤنڈ وہاں پہ ایسے مسائل ہیں۔ میں یہ جنوبی پنجاب کے والے سے آپ کو دوبارہ آپ کو جوڑتا ہوں، گفتگو کو جوڑتا ہوں۔ اس وقت ڈاکٹر حسن عروج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر ڈی جی ہیلتھ اور ماہر وبائی امراض ہیں، ڈیفینیٹلی پبلک ہیلتھ کو سمجھتے ہیں، پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک طویل عرصے کے بعد آپ سے ہمارا رابطہ ہوا ہے، ہم کووڈ کی بات کرتے تھے، کووڈ کی تباہ کاریاں، کووڈ سے ہونے والے نقصان کا بھی ازالہ ہی نہیں ہوا تھا، ڈینگی، اور اس کے بعد یکدم سے یہ وبائی امراض اپنا سر اٹھا رہے ہیں۔
کیا سمجھتے ہیں WHO کا جو کرائٹیریا ہے یا WHO کی ہدایات کے مطابق اب تک جو اقدامات ہم کر رہے ہیں کس حد تک سیٹسفیکٹری ہیں؟ کیونکہ WHO نے بھی پاکستان میں سیلاب زدہ علاقوں کے حوالے سے خطرناک قرار دے دیا ان ایریاز کو. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر بخاری. اور یہ ایک ایسی آفت ہے, ایسا ڈیزاسٹر ہے جس سے جو کہا جائے وہ کم ہے, اور خاص طور پہ جو مجھ سے پہلے پارٹیسپینٹ کچھ فرما رہے تھے, گراؤنڈ ریالٹیز واقعی بہت رنجیدہ ہیں, بہت سخت ہیں. اور اس میں تمام پارٹنرز مل کے ورلڈ بینک, WHO, یونیسیف سب کام کر رہے ہیں, اور ان کے کام کرنے سے گورنمنٹ کو تقویت مل رہی ہے. اور گورنمنٹ خود بھی, یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ یہ شاید کسی اور ملک میں بھی آیا ہوتا, ترقی یافتہ ملک میں, تو وہ بھی متحمل نہیں ہوتے. ہم ایک ویسے ہی غریب ملک ہیں, تو ہمیں زیادہ کوارڈینیٹڈ طریقے سے کام کرنا پڑے گا. اس وقت جو وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ شدید ہے, اور جس میں اموات بھی ہو رہی ہیں ڈیفینیٹلی, وہ ملیریا, ڈینگی, کولرا, ٹائیفائڈ, ہیپاٹائٹس, اس قسم کی بیماریاں ہیں. اور مطلب وہاں پانی دیکھیں, 2-3 قسم کے نقصانات ہوئے ہیں. جانی نقصان سب سے زیادہ قیمتی ہوا ہے, اور یہ جو آپ کو فگرز نظر آ رہی ہیں, یہ اتنی فگرز نہیں ہیں, اس سے بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں, بیماریوں میں پڑے ہیں. اب روزانہ ہیلتھ کلسٹر کی ڈائریکٹر ہیلتھ لیڈرشپ میں ایک میٹنگ ہوتی ہے, جس میں WHO اس کو کو چیئر کرتا ہے, اور باقی ڈپارٹمنٹس بھی اس میں شامل ہوتے ہیں, اور اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ پارٹنرز جو ہیں وہ مل کے اس کو ایسے کام نہیں کریں گے تو یہ پھر مسائل بہت بڑھتے چلے جائیں گے. بہت بڑا چیلنج کوارڈینیشن ہے کہ کہاں کس وبائی امراض کی پھیلاؤ ہے, کہاں ضرورت ہے. تو اس سلسلے میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ حکومت پاکستان, سم پرائیویٹ آرگنائزیشنز اب اس میں اگر مل جل کے کام کریں تو اس میں بہترین نتائج ہیں. آپ ورڈ 2005 کے زلزلے میں ہم نے ثابت کیا کہ مل نے ثابت کیا. اس وقت سیلاب کا اس سے بھی بڑا چیلنج ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ فوری طور پر رضاکارانہ طور پر کچھ ڈاکٹرز کی مدد کی ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے. ہمارے کیپیسٹی ایشوز ہیں ڈاکٹرز کی, ہمارے پاس پبلک ہیلتھ سے ریلیٹڈ جنرل فزیشنز کی بات کریں, ڈرمیٹولوجسٹ کی بات کریں, پہلے ہی ہمیں کمی ہے کیونکہ وہ بڑے شہروں میں چلے جاتے ہیں, وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. رضاکارانہ طور پر اور کنڈیشنز لگا کر بھی اگر ہم ان BHUs میں یا جو امدادی کیمپ لگائے تھے ڈاکٹرز کو بھیجنے ہیں, کیا تجویز ہے اس حوالے سے آپ کی؟ جی آپ پوائنٹ کر دیا, BHUs امدادی کیمپ بنیادی جی کام کر رہے ہیں, اور ہمارے بے تحاشا BHUs جو ہیں ان کی عمارتیں بھی تباہ ہو گئی ہیں. کچھ بلوچستان جیسے علاقوں میں ہیلتھ کیئر ورکرز پہ بھی بہت کی آفت اثر انداز ہوئی ہے, وہ بے گھر ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے, ہم کوشش کرتے ہیں آپ سے دوبارہ ہم رابطہ اپنا بحال کریں. جی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر حسن عروج نے بھی یہی بات کی, اور میرا سوال میں شفٹ کرتا ہوں آپ کی طرف کہ کہاں گیا والنٹریلی طور پر کام کرنے والے, ہمارے رضاکارانہ طور پر کام کرنے والے. ہم کہتے ہیں سری لنکا اور پھر تامل ناڈو اور اس کی گرد و نواح میں جو سونامی آتا ہے تو ہمارے ڈاکٹرز وہاں مجھے نظر آتے ہیں. میں خود گیا وہاں پہ, میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا, اور تھینکس گاڈ کہ اس خدمات میں میں نے بھی کچھ تھوڑا بہت اپنا حصہ ڈالا جس حد تک میری اپنی سزاد تھی. ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز, بدقسمتی ہے ڈاکٹر صاحب, آئی ایم اسٹارٹنگ ود مائی سیلف, یو آر آلسو ڈاکٹر, واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دیم, کیوں ایسے وقت میں ہم نہیں کام کر پا رہے؟ نہیں, ایسی بات میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی نہیں جا رہا. میں آپ کی بات نہیں کروں گا. میں ان اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی بھی بات کر رہا ہوں جو کلینکل سائٹس پہ ہیں, اور وہ کیونکہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ ریلیف میں انوالو ہیں. کئی لوگ جو پروفیسرز ہیں, کوئی سرجری کا ہے, کوئی میڈیسن کا ہے, تو وہ ریلیف میں ہے, خود بھی وہ چکر لگا رہے ہیں, اور ینگ ڈاکٹرز تو ویسے بھی علاقوں میں جا رہے ہیں. لیکن یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ شاید اتنی تعداد میں نہیں جا رہے جتنا ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے تھا. اور اس میں بنیادی میں یہ سمجھتا ہوں, میرا جو 15-20 سال کا ایکسپیرینس ہے ہیومن یہ اس طرح کے کرائسس کا, کہ جب تک آپ وہاں جائیں نہ, اس جگہ پہ جائیں نہ جہاں پہ سیلاب آیا ہے, ارتھ کویک آیا ہے, کوئی آپ کا ذہن
ٹیلی ویژن کی سکرین آپ کو وہ سکیل ہی نہیں بتا سکتی جب تک آپ فیلڈ میں نہ جائیں. جب تک آپ فیلڈ میں نہ جائیں. اور جب آپ ایک دفعہ چلے جائیں پھر آپ کی سارا پرسپیکٹیو چینج ہو جاتا ہے. میرے خود اپنے ساتھ یہ ہوا ہے کئی دفعہ کہ ہم نے ٹیلی ویژن سکرینوں پہ دیکھتے رہے ہفتوں کے ساتھ جو ہریکین کٹرینا امریکہ میں آیا تھا. اور لیکن جب میں وہاں گیا نیو اورلینز میں اور میں نے وہاں پہ جہاں پہ لیوی ٹوٹی تھی وہاں پہ کھڑے ہو کے دائیں دیکھا تو میلوں تک مجھے کوئی انسان نہیں تھا نظر آ رہا اور صرف ڈسٹرکشن نظر آ رہی تھی. بائیں دیکھا تو وہ جو فیلنگ تھی نا کہ آپ اس جگہ اکیلے کھڑے ہیں اور دور دور تک کوئی انسان نہیں ہے اور اس سیلاب نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے اتنی بڑی آبادی کو. یہی جب 2010 میں سندھ کے اندر آپ سیلاب میں جائیں اور جو لوگ گئے ہیں جس طرح یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل گئے ہیں اور باقی لوگ آرمی چیف گئے ہیں ہمارے پرائم منسٹر اور باقی جو وزراء گئے ہیں تو جب وہاں چلے گئے ہیں تو ان کا پرسپیکٹیو چینج ہوتا ہے. لیکن ہمارے بہت سارے سیاسی لیڈر نہیں جاتے. ڈاکٹر صاحب میں اس کا آئی وٹنس ہوں. میں خود آپ کو بلکہ یہ بات میں آن ایئر کہتا ہوں شاید اتنا میں ایموشنل ہوا اتنا میں جذباتی ہوا. میں نے بہت زیادہ ایریا نہیں اگر میں نے 20% ایریا بھی اگر میں اس فیلڈ میں گیا میں نے جا کے کام کیا تو میں تو کہتا ہوں ہر آنکھ اشکبار ہونی چاہیے. جو صورتحال میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور میں نے کچھ بچوں کو وہ گدلا اور سیلاب والا پانی پیتے ہوئے دیکھا اور پھر میں نے ان کو جا کے روکا. پھر کوئی ٹیم ہم نے بلائی پھر لوگ آئے انہوں نے پینے کا پانی دیا. میں کوئک ڈاکٹر صاحب کو کہنا چاہ رہے ہیں کلاسر صاحب. جی میں بالکل یہاں پہ تھوڑا سا میں ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی ہے جی میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. ویسے ہی رسپانسبلٹی اس وقت پنجاب گورنمنٹ کی بھی ہے. میری وائف ڈاکٹر ہیں. انہوں نے 2 سال ہاؤس جاب کے بعد انہوں نے پاکستان ایئر فورس میں کی. آج کل وہ گھر میں ہیں. خواتین کو ایکیوز کرتے ہیں کہ وہ شادی کے بعد کام نہیں کرتے. میری وائف نے 2 دفعہ گورنمنٹ آف پنجاب کو لیٹر لکھا کہ اگر آپ کو میری سروسز ریکوائرڈ ہیں مجھے صرف فیسیلیٹیٹ کر دیجئے. I will not take even a single penny from your side. میری اور انہوں نے جواب نہیں دیا. اس کے بعد اب ظاہر جیسا آپ کہنا کہ بڑے ایموشنل ہوئے ہیں تو وہ وہاں پہ تو نہیں گئی لیکن ظاہر ہے ہسبینڈ ان کا میں مطلب جرنلسٹ اور اس کے بعد دیکھ رہی تھی ان چیزوں کو. میں بھی بتا رہا ہوں ٹیلی میڈیسن ایک انہوں نے ایک پوسٹ کیا تھا اس کے اوپر انہوں نے اپنے ایک تھوڑی سی کمیونٹی بلڈ کی اکٹھے کی دوائیں شوائیں وہ یہاں سے جس طرح پارسل کرتے ہیں وہ پوسٹ کر کے انہوں نے جنوبی پنجاب میں بھیجا. میرا پوائنٹ ریز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا بڑا یہ ہے کہ آپ کو تو آپ 2 دفعہ لیٹر لکھا انہوں نے کوئی رسپانس نہیں ملا. آپ کو تو خود ان کے پاس جانا چاہیے. ڈاکٹر خود خدمات سر انجام دینا چاہ رہے ہیں. اور میں اسی بات پہ آ رہا تھا کہ جو اس وقت کیونکہ انٹرنیشنل ریلیف بھی آنی ہے اور آ بھی رہی ہے لوگ بھی کر رہے ہیں تو سب سے بڑا جو کام ہے جو صوبائی حکومتوں کو کرنے کا ہے زیادہ کیونکہ ہیلتھ ان کے انڈر آتا ہے وہ کوارڈینیشن ہے تاکہ جو امداد جہاں پہ سکن کی بیماری کی دوائی چاہیے وہاں پہ سکن کی دوائی پہنچے جہاں پہ گائنی کی ہیلپ چاہیے وہاں پہ گائنی کی ہیلپ چاہیے. اور یہ جو کوارڈینیشن ہے یہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. اور جب جس دوا کی ہمیں زیادہ ضرورت ہو وہ مارکیٹ سے غائب ہو جائے. بالکل. اور یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. اور جس طرح کلاسرا صاحب نے کہا دیکھیے اس طرح کے میں بہت سارے کیسز کو میں بھی جانتا ہوں جس کے اندر ڈاکٹرز ہیلپ کرنا چاہتے ہیں وہ لیکن ظاہر ہے میں اگر ڈاکٹر ہوں میں اٹھ کے تو نہیں کہیں جا سکتا. مجھے فیسیلیٹیشن چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب نے بڑا پوائنٹ ریز کیا ہے کوارڈینیشن. کے پی اور اس کے بعد سب سے پہلے جو کرنا چاہیے تھا پنجاب گورنمنٹ کو کوارڈینیٹ کرنا چاہیے تھا ان کو لیکن ان کو فرصت نہیں ہے. ان کے لیڈرز کو میرے خیال ہے کہ جلد سے جلد زیادہ امپورٹنٹ ہے. ابھی تک نہیں چھوڑی. ملک عظمت صاحب دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس وقت میں 2 چیزوں پر میری نظر ہے. ایک جو کرنٹ سچویشن ہے اس کا سد باپ کرنا اپنے لوگوں کو صاف پانی کم از کم صاف پانی مہیا کرنا چھت مہیا کرنا. اور یہ ڈاکٹر صاحب کا نقطوں میں سے پہلا نقطہ تھا اور بڑا اہم نقطہ تھا پینے کا پانی سب سے پہلے صاف. پینے کے پانی سے ہی بیماری بنتی ہے بعض تو وائرل ہوتی ہے. اس سیلاب سے پورا پاکستان میں ایک وائرل انفیکشن بھی ہوا ہے جو ہر کسی کو ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس کو بہتر سے بہتر طریقے کے ساتھ ایڈریس کرنا ہے موجودہ ڈیزاسٹر کو. پھر آپ نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ تو آپ کے پاس ہے لیکن آپ نے باقاعدہ فیڈرل اور 4 صوبوں میں سیلاب منسٹری بنانی ہے اور آپ نے جنگی بنیادوں پر ڈیمز بنانے ہیں انٹرنیشنل اس کی سپورٹ لے کر کہ یہ جو پانی ہے اس کو اس سے ہم اگلے سال نہیں تو دوسری تیسرے سال تو بچ سکے. اگر آج یہ ہوا اور کل اگلے سال خدا نخواستہ دوبارہ سیلاب آیا. ویسے یہ آپ نے نقطہ بڑا اہم بیان کی کیونکہ کچھ نکات ایسے ہوتے ہیں یا کچھ ایسے ریمارکس ہوتے ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی ہمارے لیے بڑے عام ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ منسٹری آف فلڈ پروٹیکشن پروونشل لیول پر ہونی چاہیے. یس پروونشل لیول پر بھی فیڈرل لیول پر بھی اور میں کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ فنڈز اس منسٹری کے پاس ہونے چاہیے. ہمارا سب سے بڑا ایشو اس وقت سیلاب بن رہا ہے. آج دیکھیں کل
اگلے سال اللہ نہ کرے آئے، لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے کلائمیٹ چینج کی اس سے ریسرچ سے، تو یہ ہر سال ہم نے پھر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہم ہر سال ہماری یہ ٹیم بھی دیکھیں بیٹھی گے۔ ہوئی تھی، پروڈیوسرز ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو یہی بات ہوئی کہ ہم نے اب آگے کیا کرنا ہے، جنگی جو ہوا سو بنیادوں ہو پر گیا۔ ڈیمز اور سیلاب سے ہر ممکن بچنے کا طریقہ جو بھی ہے وہ کرنا ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو انوالو کرنا ہے، ان کے پیسوں سے ڈیم بنوانے ہیں اگر ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن شروع ہم نے آج سے کرنا ہے۔ اگر ہم ڈیلے کریں گے تو آج جس طرح آدھا پاکستان ڈوبا ہوا ہے پانی کے اندر، تو کل خدا نہ خواستہ یہ باقی جو ہے یہ پورا قوم تباہ ہو جائے گا، اللہ نہ کرے۔ اچھا ملک تو صاحب، میں ایک اور بہت بڑا تجویز خطرہ دیکھ اس رہا میں ایک اور مختلف تجاویز آتی ہیں، ڈیفینیٹلی ہم ماہرین کے پاس بیٹھتے ہیں، ایکسپرٹس کے پاس بیٹھتے ہیں، تھنک ٹینکس کے پاس بیٹھتے ہیں، تو بہت ساری تجاویز دیتے ہیں۔ ایک تجویز یہ بھی آئی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے نصاب میں شامل نہیں ہیں، تاکہ لوگوں کو کم سے کم اویئرنیس تو ہو، بچوں کو، تاکہ وہ اپنے آگے اس کو شفٹ کریں، اس ایجوکیشن کو آگے شفٹ کریں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں جب سیلاب آئے تو ہم نے کیا کرنا ہے۔ مجھے اس وقت ایک پاکستانی بچہ، ایک جوان، ایک ماں، ایک بہن کس طرح نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف سے اس پہ ڈینگی حملہ آور ہے، دوسری طرف سے ملیریا، تیسری طرف سے ہیپاٹائٹس، اس طرف سے سیلاب، ادھر چھت نہیں ہے، ادھر پیروں میں چپل نہیں ہے، ادھر وہ خوراک کھانے کو کچھ نہیں ہے، ادھر میڈیسن کھانے کو نہیں ہے۔ ایک پاکستانی اس وقت ایسے کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ کھڑا ہے، اور ہمارے قائدین اس وقت کیا کر رہے ہیں، افسوس، جس کے سر کے اوپر اتنا پانی بہ رہے ہیں ان کو تقریریں کر رہا ہے کہ پلانا جرنیل لگانا ہے، پلانا امپورٹنٹ نہیں ہے سر، لگانا۔ تقریریں زیادہ امپورٹنٹ ہے سر، آپ تو- کیا بات کر رہے ہیں؟ تو- جلسے زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اب سر آپ نے تو آنا ہے، ہر سال آنا ہے۔ اچھا، وہ بندہ جب سیلاب کے اوپر جب صحافی ان سے سوال پوچھتا ہے تو یہ ہنس مک کر جواب دیتا ہے، بہت افسوس ہوتی ہے، رونے کا ٹائم ہے۔ یقین کرو، اگر ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں ہے لیکن ہمارے دل سے ہمیں پتہ ہے کہ کتنی تکلیف ہو رہی ہے ہمیں۔ یہ جو لوگ، جس طرح آپ نے کہا کہ ٹی وی پر دیکھ کر تو پتہ نہیں چلتا، آپ پاس جائے تو آپ کھانا بھی نہیں کھا سکیں گے، بہت تکلیف کی وجہ سے، بہت زیادہ افسوس کی وجہ سے۔ یہ مسئلہ ہر لیول پہ ایز اے نیشن بھی، اس میں سوشل جو ہماری میڈیا ہے، اس میں جو ٹی وی چینلز ہے، اس پہ ہر طرف سے کام ہونا چاہیے، اور ہمیں اگر جنگی بنیادوں پر اس کے لیے اقدامات نہیں کیے تو آج کا سال تو گزر جائے گا لیکن یہ قوم پھر کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ یہ ملک صاحب، میں بتا دیتا اپنی ہوں۔ غلطیوں سے قومیں سیکھتی ہیں، ہاں، تلخ تجربات ہمارا استاد ہوئے، ہم اس سے فیوچر کے لیے آگے اپنی راہیں ہموار کریں۔ ہم نے پہلے بھی یہ سب کچھ دیکھا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا، ہم نے اس کے لیے پہلے بھی کوئی تدابیر اختیار نہیں کی، جیسا کہ آپ نے ہمیں کہا۔ تو کیا اب اس موقع کے بعد بھی ہم اس انتظار میں بیٹھے رہیں گے کہ نہیں ہو سکتا ہے مے بھی سیلاب آ جائے، اگر آئے تو پھر دیکھ لیں گے؟ دیکھیں، قوم کو بیوقوف بنانے والے، قوم کو غیر سنجیدہ بنانے والے، قوم کو ایک ٹرک کے بتی کے پیچھے لگانے والے لیڈر جب یہاں ہے تو یہ بہت افسوس ہوتی ہے۔ میں بلاول صاحب کو دیکھتا رہا ہوں، وہ سیلاب زدگان کے بیچ میں ایسے رہے کہ میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا۔ وزیراعظم صاحب کو دیکھا، آرمی چیف کو دیکھا، ہر جگہ جاتے ہوئے دیکھا، پورے چاروں صوبوں میں جاتے ہوئے دیکھا، علاوہ ایک لیڈر کے کہ وہ اس کی سرے سے یہ بات اس کی پرائیورٹی لسٹ پہ ہے ہی نہیں کہ سیلاب آیا ہے، تباہی ہوئی ہے، اس کے لیے اٹھنا ہے۔ یہاں پر اپنی قیادت دکھاؤ کہ تم کیسے قائد ہو، قوم کے ڈیزاسٹر میں تم کس طرح کام آ سکتے ہو۔ یہ نہیں کہ اپنے وزراء کو کہو کہ جی امداد نہیں بھیجنا، باہر ملکوں سے یہ کہنا کہ نہیں بھیجنا امداد، یہ بھی سیاست ہے بھائی۔ یہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، اس میں کون سی پیپلز پارٹی، کون سی مسلم لیگ نون۔ یو آر رائٹ، تو یہ تو یونٹی کا ٹائم ہے، اور یہ یہ تو جو کنسنسس کا ٹائم ہے۔ آئی ایم ایف کو بتانا کہ بھئی آپ نے قسط نہیں بیچنی، یہ کون سی سیاست ہے یار؟ خدا کے لیے کوئی سنجیدہ ہو جاؤ، بالکل، یہ اور یہ اس ملک کا شہری بنو۔ آپ اس ملک کے شہری کا کردار نہیں ادا کر رہے ہو، آپ لیڈر کیسے بن سکتے ہو؟ اچھا، گلاسا صاحب آپ کی طرف آئیں گے، جیسے کہ میں نے تلخ تجربات کا ذکر کیا، ماضی میں 96 ہوا، 2005 ہوا، ڈیزاسٹر جس طرح کبھی آیا، ہمیں این ڈی ایم اے بنانی پڑی، پھر اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ پی ڈی ایم اے جو ہے پروونشل لیول پر بنائی، پھر ہمیں ویل اکوپڈ ہونے کا معاملہ ہمیشہ رہا، ہمارے پاس اکوپمنٹس نہیں تھے، بدقسمتی سے ہمیں رینٹ آؤٹ بھی کرنا پڑا، رینٹ پہ بھی لینے پڑے اکوپمنٹ، سب کچھ ٹھیک ہے بات، لیکن ایک اور ہمیں کمی نظر آئی، آپ کو بھی ضرور نظر آئی ہوگی، لوکل باڈیز۔ ایگزیکٹلی،
یونین کونسل کی سطح پر جو کام ہم نے کرنا تھا وہ ہم نہیں کر پائے. صوبائی سطح پر اور انتظامی سطح پر ہم نے دیکھا کہ وہاں تک رسائی بہت مشکل ہوئی, کیونکہ انتظامیہ ڈیفینیٹلی اگر ضلعی انتظامیہ بھی ہے تو اس کے پاس ایک بہت بڑا ایریا ہے, پھر اس کے بھی کیپیسٹی ایشوز ہیں. پی ڈی ایم اے نے باقاعدہ طور پر انتظامیہ کو یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ یہ سارا عمل کریں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب ہمیں یونین کونسل کی سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ اگر یہی کام ایک یو سی چیئرمین کرتا, ایک ناظم کرتا, یا سوری جس ماڈل کا بھی آپ لانا چاہتے ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل ہے یا نان پولیٹیکل ہے, اس پہ ہمیں اب کام زیادہ کرنا ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر تو کام کرنے کی ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یونین کونسل کی سطح کے اوپر اگر آپ اختیارات بھیج دیتے ہیں, آپ اگر فنڈز کو ریلیز کرنے کا اختیارات سارا آپ دے دیتے ہیں, بڑا جگرے کا ویسے کام ہوتا تو ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اگر ایک مہینے کے اندر اگر آپ کر سکتے ہیں تو یونین کونسل کی سطح کے اوپر اختیارات ہوں تو میرا خیال ہے کہ 2 ہفتے میں یہ ممکن ہے. لیکن یہی ایک کنسپٹ تھا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے فرنچائز کرنے کا. مطلب پنجاب میں ہے, پنجاب میں اس وقت اگر گورنمنٹ چاہے تو اس کے پاس سارے وسائل ہیں, کے پی کے میں اگر چاہے تو سارے وسائل ہیں, ان کے پاس اپنا ایک ہیرارکی ہے این ڈی ایم اے کے نیچے پروونشل کی سطح کے اوپر, وہ اب بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا پوائنٹ, آپ کا کوشچن بالکل بڑا ویلڈ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ابھی ہمیں کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ آپ یونین کونسل کی سطح کے اوپر اختیارات بھی دیں, فنانشل یعنی کہ پیسے کو آپ کرنے کے کام کرنے کے وہ بھی اختیارات دیں, مکمل طور پہ ایک باڈی بنائیں, یہ کرنا پڑے گا, یہ بہت ضروری ہے. دوسرا ایک اور پوائنٹ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, سول ڈیفنس کا جو محکمہ ہے اس کو دوبارہ سے, مطلب اس قسم کے جتنے بھی ہوئے ہیں آفتیں آئی ہیں, آپ آرمی کی طرف دیکھتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ بھی اس مرحلے سے گزر کے آئے ہیں, ہم بھی اس مرحلے سے گزر کے آئے ہیں, دیکھ کے آئے ہیں, ٹرینڈ ہو کے آئے ہیں, تو میں کہتا ہوں اب اس کی ضرورت ہے. اس کی ضرورت ہے. اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح ہمارے دوست ایک بات کر رہے تھے کہ ہم نے بڑے سینئر آفیسرز ان کی جانیں گنوائی ہیں اس ڈیزاسٹر میں. آپ کو ہیلی کاپٹر والا کریش, وہ کیا وہ وہاں پہ پکنک کرنے جا رہے تھے وہاں پہ, کمانڈر سدرن اور اس کے اوپر ایک اور لمبی ڈیبیٹ ہے کہ اس کے اوپر کیا کام کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. خیر اس کی انویسٹیگیشن بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے, لیکن یونین کونسل کی سطح پہ ہونا چاہیے. اور دوسرا اپریشیٹ کریں جو کام کر رہے ہیں آن دی گراؤنڈ پہ. آپ تفرقے کی سیاست کر رہے تھے کہ ایک بڑا مجھے صرف 1 منٹ دے دیجئے. جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ گئے ہوئے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ میں, وہاں پر ایک مخصوص پارٹی کے لوگوں نے کیا گل کھلائے وہاں پہ, پاکستان کی بدنامی ایک اتنے بڑے لیول کے اوپر. ایک نوجوان وزیر خارجہ ہے, وہ وہاں پہ میٹنگز کر رہا ہے, وہ کنوینس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ بلا وجہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور آپ نے اپنے بندے بھیجے ہوئے ہیں. پروٹیسٹ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے میری جان, انہوں نے حدیں کراس کی ہیں وہاں پہ جا کے. میں نیشنل براڈ کاسٹر پہ وہ کہہ نہیں سکتا جو کہ مجھے کہنا بھی چاہیے اور ایکسپوز بھی کرنا چاہیے. یہ ہوتا ہے لیڈر, یہ آپ نے گل کھلانے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنے پی ٹی چیپٹر کو وہاں پہ بول دیا, انسٹرکشن دے دیے ہیں کہ جی لیڈرز یہاں پہ آ رہے ہیں تو آپ نے وہاں پہ کیا گل کھلانے ہیں. قوم کی بدنامی آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے, بجائے اس کے کہ آپ موبلائز کریں. آپ اپنے ملک کے اندر سیاست کریں جیسے بھی آپ نے موبلائز کریں ان کو, کہ ان کو تھوڑا سا پش کریں. کے پی کے میں ہم اپنی سافٹ امیج بلڈ کرنے میں پتہ نہیں کتنا کچھ ہمیں عرصہ درکار ہوتا ہے, ہم اپنے ایسی کرتے ہیں. آدھے سے زیادہ پاکستان کی حکومت پی ٹی آئی کے پاس ہے, آپ کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے, آئے رول پلے کریں. بالکل ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب, تقریروں کے لیے ڈاکٹر صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ جس طرح ملیریل پیراسائٹ ہے, ٹائیفائڈ ہے, ہیپاٹائٹس ہے اور گیسٹرو ہے اور دیگر امراض کی, خاص طور پر اب تو ڈینگی کا بھی دور ہے, وہ بھی خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ انویسٹیگیشن کے حوالے سے ہم کل بھی ایک بات کر رہے تھے کہ اگر کسی پیشنٹ کے اندر پرائمری سمٹمز آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ وہ ملیریل پیراسائٹ سے متاثر ہو چکا ہے یا اس کے اندر ٹائیفائڈ کے سمٹمز آ رہے ہیں, تو کلینکل ڈائگنوزز کافی نہیں ہوتی, ڈیفینیٹلی وہ 50% ہی ہوتی ہیں. پراپر پیتھولوجی لیبارٹریز, کیونکہ ایک مائکروسکوپک ایگزامینیشن ہی کرنا ہے نا, اور تو زیادہ نہیں ہے, یا ایک چھوٹا سا لکوڈ اٹھا کے ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ کرنا ہے, یا ایک ڈیوائس سی اس کے لیے ہیپاٹائٹس کا ٹیسٹ کرنا ہے, تو یہ بھی ہمیں ساتھ میں پرووائڈ کرنی چاہیے. پہلے میں ایک اور بات کروں گا جو ہو رہی تھی. پلیز. دیکھیے یہ پاکستان پہ بہت بڑی قدرتی آفت ہے, تو میں ڈینگی وغیرہ ان چیزوں سے زیادہ یہ ہے کہ ہمارے میں جو یونٹی کی کمی ہے اس وقت, اور یہ اسی طرح ہے کہ دشمن ملک نے آپ پہ حملہ کیا ہوا ہے اور آپ اپنی ڈیڈ اینٹ کی مسجد علیحدہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسے آپ سیلاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جس طرح ہم کووڈ کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ کو ایز اے یونائٹڈلی جو بھی آپ طرز عمل کریں, ہر بندہ لیڈنگ رول میں نظر آئے, لیڈنگ رول میں ہو اور ایک قوم ہو.
آپ کی سیاستوں کے لیے بہت ٹائم پڑا ہوا ہے. یہ بہت بڑا کرائسس ہے, لوگ نہیں سمجھ رہے. لیکن یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کا کلپ بار بار دکھائیے جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں سر شیلا جیکسن نے جو کانگریس کے اندر جو فلور آف دا ہاؤس پہ ڈیبیٹ کیے وہ بھی سننے والی ہے. لیکن جو سیکرٹری جنرل تھے انہوں نے کہا میں 32 سال ہیومن کرائسس کو مینج کرتا رہا ہوں, میں نے اتنا بڑا کرائسس نہیں دیکھا. یہ پرتگال سے 4 گنا زیادہ جگہ پہ صرف سیلابی پانی ہے. یہ لوگ اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں, اس کو معمولی بات سمجھ رہے ہیں. یہ بہت بڑا کرائسس ہے اور اس کے لیے ہمیں قومی یونٹی کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب میں میرے اس پہ آئیں کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. جو میں نے کہا کہ یہ جو انویسٹیگیشن کے حوالے اس پہ بھی میں کہہ دوں, اس پہ یہ ضروری نہیں ہے جب اس طرح کے کرائسس ہوں, آؤٹ بریکس میں ہوں, یعنی کہ اگر ہیزا کا کیس اگر ایک ہم لیب سے آئیڈینٹیفائی کر لیں, ہمیں مزید کوئی کیس آئیڈینٹیفائی کرنے کی نہیں ضرورت. ہم اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, سمپٹمز جو ہے وہ ہاں بالکل, کیونکہ کامن ہو جاتے ہیں. کرائسس ہے, یہ لاکھوں لوگ باہر ہیں, ہم اتنے ٹیسٹ کر ہی نہیں سکتے. 90,000 لوگ ڈیلی گیسٹرو کے اس میں بالکل یہ فگرز بھی سامنے آئے. 90,000. لیکن ڈاکٹر صاحب کچھ ایسی بیماریاں ہیں جیسے مثال کے طور پہ ٹائیفائڈ, ملیریا, اس کے سمٹمز کافی ایک دوسرے سے ملتے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ؟ نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن جب آپ کرائسس موڈ میں ہو, دیکھیے یہ کرائسس موڈ ہے, یہ نارمل موڈ نہیں ہے. یہاں پہ نہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس لیبز ہیں, تو جو بھی کلینیشینز ہیں وہ ایک آدھ کا جب ٹیسٹ کروا لیں, اور دیکھیے یہ آؤٹ بریکس پھیلی ہوتی ہیں, ڈینگی کی آؤٹ بریک ہے, اسپیسیمن یا سیمپل لے کر تو بھجوایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ جب تک ٹریٹمنٹ وہ اگر آپ نے ایک آدھ کا کرا لیا اور باقی کی وہی سمٹمز ہیں تو ٹریٹ ایز کہ ان کو وہی بیماری ہے, یہ ہم ایڈوائز کرتے ہیں. اچھا تحقیق بھی کرنا ضروری ہے کہ کون سے اسپیسیفک ایریا میں کون سی وبا کی میں شدت میں اضافہ ہے. اس وجہ سے میں نے بار بار گورنمنٹ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بڑی جلدی ادھر ڈیزیز رپورٹنگ سسٹم بنائیں. ہمیں ابھی تک اور پتہ ہی نہیں ہے کسی کو, نہ WHO کو پتہ ہے, نہ گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ملیریا زیادہ ہو رہا ہے, ڈینگی زیادہ ہو رہا ہے. یہ آل ساری ہماری ویسے رپورٹڈ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. ماہرین کی رائے بھی ناظرین ہماری آج گفتگو کا محور رہی, اس پہ ہم نے ڈیبیٹ کی, طویل ترین گفتگو کی. ہم اس پہ مزید بھی کوشش کریں گے کیونکہ اس پہ ڈیبیٹ اب ہوتی رہے گی, کیونکہ یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے یہ صرف موسمیاتی تبدیلی نہیں ہے بلکہ یہ ایک حالات کی تبدیلی کے طور پر ہمیں لینا چاہیے کہ کب تک ہم اپنے تلخ تجربات سے نہیں سیکھیں گے, کب تک ہم ہر چیز پہ بلیم گیم اور پالیٹکس اور نکتہ چینی ہی کرتے رہیں گے. یہ وہ ٹائم ہے, آپ کو یاد ہوگا جب بھی ہم پہ مشکل وقت آیا ہے تو ہمارے یونینیمسلی ہم نے مختلف ڈیسیجنز لیے ہیں, ہم نے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشنز بلائے ہیں, ہم نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے. آپ کو یاد ہوگا آپریشن ضرب عزب ہو, رد الفساد ہو, غیر معمولی حالات ہوں, تمام پولیٹیکل پارٹیز نے سر جوڑ کر فیصلے کیے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف اب ہم نے طویل ایک جنگ لڑنی ہے, اور اس کے لیے ہم نے آؤٹ آف دا وے بھی گئے ہیں. پھر ہم نے پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس بھی لے کر آئے, غیر معمولی فیصلے بھی ہم نے کیے. یہ بھی وہی وقت ہے, ہم سب نے مل بیٹھ کر قوم کا سوچنا ہے, انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے, اپنی ماؤں, بہنوں, بچوں اور بوڑھوں کی صحت کا خیال رکھنا ہے. تبھی جب ایک فرد بے سکون ہوگا, سکون سے نہیں ہوگا, خوشحال نہیں ہوگا, ایک عام آدمی یعنی ہماری پالیسی سٹیزن سینٹرک نہیں ہوگی, تب تک ترقی نہیں ہوگی, اور اگر ترقی نہ ہوئی تو ڈیفینیٹلی ہم کرائسس کا ہی شکار رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.